बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पिछले एपिसोड में समाजी इन्हिराफात पर गुफ्तगू कर रहे थे और आज इस सीरीज़ के फाइनल एपिसोड में हम इस बात को मुकम्मल करेंगे और सिस्टर ज़हरा हमें बताएगी कि और कौन सी चीज़ें हैं जो इस्लाह उम्मत के लिए ज़रूरी है। और इंशाल्लाह इसके बाद हमें इसके इख्तिताम में पूरा पिक्चर पता चल जाएगा कि इस्लाह उम्मत में कौन कौन से मरहले हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हम खुद और फिर समाज इस्लाह पा जाए। तो आइए एपिसोड का आगाज़ करते हैं। आपा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब जैसे हमारी गुफ्तगू चल रही थी समाजी इन्हिराफात पे और आपने हमें एक बताया कि किस तरह से जब किसी को कुछ बताया भी जाता है तो वो पसंद नहीं करते और वो मानते भी नहीं हैं, लेकिन अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कितना ज़रूरी है। और पहला आपने हमें एक ऑप्शन बताया कि आगाह करना कितना ज़रूरी है और आपने बताया कि किस तरह से करना ज़रूरी है। जैसे आपने हमें इमाम अली अलैहिस्सलाम के वाक़यात बताए पिछले एपिसोड में, तो आपने कहा था कि और पॉइंट्स भी है, तो आप वो पॉइंट्स बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बेशक आज के दौर में ख़ास कर अगर देखा जाए जवान जो है जब उन्हें कुछ अच्छी बात बताई जाती है, उनको नसीहत की जाती है तो सुनना पसंद नहीं करते हैं कि लोग भी अब अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करते हैं क्योंकि सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करते या बिल्कुल। बुरा रवैया दिखाने लगते हैं। तो ये चीज़ जो है पहली बात तो बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हमेशा करते रहना चाहिए क्योंकि यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद था बिल्कुल कि हम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को ही इस डिस्कस शुरू किए। सीरीज से डिस्कस बिल्कुल कर रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद था कि मैं अपने जद नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ बिल्कुल। और उन्होंने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के साथ लोगों की हिदायत की। और जी हमने बहुत सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमलात बयान किए जब बिल्कुल करबला पहुंचे तब के, जब मक्का से रवाना हुए लोग कितना कहते थे कि आप करबला नहीं जाइए। इमाम ने कितनी तरह की मतलब इस्लाह की है, बिल्कुल लोगों को सही रास्ते पर लेकर आए हैं। और इन्हीं में हमने छठे एपिसोड में जो जिक्र किया था जी वो थी नफ्स की इस्लाह, कि जी नफ्स की इस्लाह करने के बाद जो अगला मरहला आता है वो है समाज में जो खराबियां हो रही हैं उनकी इस्लाह करना। कि बिल्कुल हम जब देख रहे हैं कि एक जगह झूठ बोला जा रहा है, तोहमत लगाई जा रही है, किसी का हक खाया जा रहा है, किसी पर जुल्म हो रहा है, तो आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल हिदायत देनी चाहिए कि उसका एक स्टेप तो हमने बताया यानी आगाह करना, जी वो भी तरीके के साथ, अच्छे रविश के साथ के मसलन ये अभी जो हो रहा है ये झूठ है, ये तोहमत है, ये इस वक्त गीबत हो रही है। क्योंकि बाज लोग हैं आजकल गीबत को दूसरा नाम दे देते हैं कि ये जी तो हम सियासी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल या तोहमत लगाते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये तोहमत नहीं है, या रिश्वत को देखिए, रिश्वत को कहते हैं कि नहीं ये तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बहुत सारे चीजें एक्सक्यूजेस देते हैं बिल्कुल। जी। तो इन और ज़माना ऐसी हो गया कि खराबी आज सच हो गई है, सही हो गई है और जो सच के रास्ते पर है उसे झुटलाया जाता है। जी, तो इन सबको सही करने का जो रास्ता है वो है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। बिल्कुल तो एक रास्ता तो हमने बताया कि आगाह करना, दूसरा है एक मुनासिब जायगुज़ीन रखना, यानी उसका कोई अवज़ रखना, उसका कोई बदल रखना। जैसे अच्छा अगर हम किसी को कोई गुनाह से रोक रहे हैं कि ये गुनाह ना करो, तो उसके हम्म, बदले हमें कुछ ऐसी चीज़ उस जवान को, उस फर्द को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि जो कि हलाल हो। अच्छा मिसाल के तौर पर वेकेशन का टाइम या जो वीकेंड होता है, बच्चे अक्सर घर पे होते हैं हम्म, और क्या करते हैं बच्चे पड़ोसियों को अजियत करने लग जाते हैं या रोड पे कुछ करने लग जाते हैं या हराम राब्तों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या करें, इसके बदले बच्चों का जो वीकेंड होता है या बच्चों के जो वेकेशन का टाइम है उनको एक अच्छे प्ले एरिया में एडमिशन करा दें, जो बिल्कुल फुटबॉल खेलने की जगहें होती हैं वहां उनको भेजें ताकि एक्टिव रहे, क्योंकि जी जो फ्री रहेगा वो गुनाह की तरफ बढ़ने लगता है। तो बिल्कुल कोई मुनासिब जायगुज़ीन यानी कोई बदल, कोई उसके बदले कुछ रखना। ऑल्टरनेटिव दे जी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे स्कूल से बच्चियां आकर कहती हैं कि मामा मेरी दोस्त का बर्थडे है, हमें जाना है, और हमें मालूम है कि वहां पर हराम म्यूजिक होगी या कुछ हम्म, गलत हो रहा होगा, तो
ہمیں اپنے بچے کو اگر نہیں بھیجنا ہے تو ہم بدلے میں بچے کو کچھ اور بتائیں تاکہ اسے بالکل افسوس نہ ہو جانے کا، جی کیونکہ انہیں تو بھی نالج نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے پروگرام میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. ہم بالکل کیا کریں، بچے کو اسی دن کہیں گھمانے لے کے چلے جائیں، صحیح کہا پکنک آپ پہ نے چلے جائیں، تو کوئی نہ کوئی عوض دینا چاہیے. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو کہا کہ بت کی پرستش نہ کریں تو ہوں کیا کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو پہچانوایا، ہوں اللہ کی صفات کو بیان کیا. اب جب لوگوں نے اللہ کی صفات کو سمجھا، وہ کیا کرتے تھے؟ بت کے سامنے جھکا کرتے تھے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی نماز کے ذریعے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کر سکتے ہو. یعنی بالکل یہ ہو گیا ایک طرح سے ادب کرنا. جی. اور جو ان کی فطرت ہے، مطلب ہماری فطرت میں ہے کہ ہم کسی کی پرستش کریں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کو بت نہیں، آپ کو ایک واحد خدا کے سامنے جھکنا ہے. جی. جی تو یہ یعنی ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے بدلے بتانا چاہیے جو کہ حلال ہو. حلال میں ہو. ایک واقعہ بتاؤں، ایک جوان تھا، بہت سخت گناہ کرتا تھا. اچھا. اس کو امام علی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا. اب اس دور میں کیسا تھا نا، جب کوئی حد سے زیادہ گناہ کرتا تھا تو اس کو کچھ سزا دی جاتی تھی، جیسے چور کی انگلیاں کاٹی ہوں جاتی تھی. تو یہ جوان بھی بہت سخت گناہ میں گھرا ہوا تھا. تو امام علی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پر کچھ ضرب مارے اور پھر فرمایا کہ اب کی اس گناہ کو نہ کرنا، اس گناہ کو ترک کرنا. یہ ہوں جوان جانے لگا تو امام علی علیہ السلام نے اس کو واپس پکارا اور جوان سے پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تو یہ جوان منع کرتا ہے اور اپنی پرابلم بتاتا ہے کہ کیوں اس کی شادی نہیں ہوئی. تو اچھا. اس کو فائنینشیل پرابلم تھی جس کی وجہ سے یہ شادی نہیں کر رہا تھا. امام علی علیہ السلام نے فوراً کہا کہ بیت المال میں سے کچھ حصہ اس جوان کو دیا جائے تاکہ یہ شادی کر لے اور پھر وہ ان گناہوں سے بچ جائے گا جو بچ. وہ کر رہا تھا. تو جی کیا ہوا؟ یعنی کچھ عوض رکھا، کچھ بالکل. جائگزین رکھا تاکہ وہ اس گناہ کو ترک کرے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام نے ہوں کہ جب ان کی قوم گناہ میں مبتلا ہونے لگ گئی تھی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے شروع کیا. ان کی بہت ساری بیٹیاں تھیں تو انہوں نے مطلب لوگوں سے کہا کہ میری بیٹیوں سے شادی کر لیجئے، مطلب اچھا. لوگوں کی شادیاں کروائیں. ہاں اپنی بیٹیوں سے بھی شروع کیا یہ دیکھیں تاکہ وہ گناہ جو ہے ختم ہو جائے. جی تو اس طرح سے ہمارے ہر نبی نے اس جو فعل برے انجام ہو رہے ہوتے تھے اس کا کوئی نہ کوئی جائگزین بتاتے تھے، بتایا. اس کا کوئی بدل بتاتے تھے، اس کی جگہ پہ کچھ اور کہتے تھے کہ یہ کام کیا جائے تاکہ وہ شخص گناہ کی طرف نہ جی. جائے. اور بالکل آپ نے ایک بہت ہی اچھی بات کی، جیسے مطلب امام علی علیہ السلام نے کہا کہ ایک تو ریزن، کیونکہ کیوں وہ انسان کچھ کر رہا ہے. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف نصیحت دیتے لیکن جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ کیوں کر رہا ہے. کبھی جی کبھی مجبوری کے طور پر بھی کوئی کام انجام کر رہا ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے، لیکن جب ہم ان کے راستے میں ہم اس کا آسانی پیدا کر دیں تو وہ خرابی سے دور بھی جی ہو سکتا ہے اور وہ چھوڑ بھی دے سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے جو ہمیں ایز اے سماج ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. جی، خاص کر اپنے فیملی کے بارے میں، جوانوں جی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں ان چیزوں کی بہت زیادہ بالکل. اہمیت دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی اصلاح کریں اپنے بچوں کی یا کسی کی بھی، تو ایک بہترین جائگزین بتائیں اس کے بعد تاکہ وہ اس گناہ کی طرف نہ بڑھیں. بالکل. جیسے کہ اگر حرام میوزک سنتے رہتے تھے تو ہم ہوں کچھ ایسی حلال چیز بتائیں کہ وہ ان حرام میوزک کو چھوڑ دیں. بالکل. ہم تیسرا ہے اکثر یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب کچھ ایسا حرام کام کرتے، اسپیشلی بچے جو گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہم انہیں صرف ڈراتے ہیں اللہ کے لیے کہ یہ کرو گے تو گناہ پڑے گا، جی عذاب ہوگا، جہنم میں جائے گا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم انہیں کچھ دوسرا آپشن بتائے تو شاید اس کی وجہ سے وہ اس طرف مائل ہو جائے اور ایسے گناہ کو چھوڑ جی، دے. یہ بالکل. بہت اہم ہے. تیسرا ہے خوبیوں کو نشر دینا، یعنی خوبیوں کو بیان کرنا. مثال کے طور پر والدین اگر اپنے اولاد کو کہنا چاہتے ہیں ہوں کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ برائیوں کو بتاتے رہتے ہیں، اس کی خوبیوں کو نہیں نہیں بتاتے. جبکہ بتاتے. سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اچھا. پہلے تو اس کی خوبیوں کو گنوائیں ہوں کہ تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائی ہے. خوبیوں کو جب جوان کو بتاتے ہیں، اولاد کو بتاتے ہیں، تو وہ ہماری باتوں سے متاثر ہوتے جی ہیں. پھر جو بالکل. نصیحت ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے. یعنی یہ کہ اولاد کو جو ہے ملامت اور سرزنش کے ذریعے سے ہدایت نہیں دینی ہے بلکہ پہلے ان بالکل. کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے. کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الافراط فی الملامت یشب نیران اللجاجہ، کہ ضرورت سے زیادہ ملامت کرنا
لجاجت کی آگ کو بھڑکا دیتا ہے. لجاجت یعنی ضدی ہو جاتا ہے بچہ، جو ہے ضد ہاں پہ آ جاتا ہے. بالکل تو یہ بہت پیغام ہے. جیسے کہ ہمارے اولاد میں اگر کچھ کمی ہے، بعض کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کزن آگے بڑھ رہے ہیں. کمپیریزن جی، شروع ہو جاتا ہے. وہ بھی بالکل کرنے لگتے ہیں جو کہ غلط ہے. پہلے تو اپنے بچوں کی خوبیاں ہی بتانا چاہیے. دیکھیں بالآخر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبی بالکل ہوتی ہے. بالکل اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس میں دوسرے اچھے پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. کہ واقعہ ہے کہ ایک شخص کا جنازہ زمین پر رکھا ہوا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے کہ اس شخص کی جو ہے نماز جنازہ پڑھوائیں. لیکن ماحول اتنا سخت ہو گیا تھا کیونکہ لوگ صرف اس کی برائی کر رہے تھے کہ یہ اچھا تو اتنا برا انسان تھا، یہ تو گناہ کرتا تھا، یہ گناہ وہ گناہ. یعنی ماحول کو اتنا سخت کر دیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا پا رہے تھے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پبلک کو دیکھا، لوگوں کی طرف رخ کیا اور کہا کہ کیا کسی کے پاس کوئی ایک خوبی نہیں ہے اس شخص کی؟ اس نے یعنی کوئی اچھا کام انجام نہیں دیا. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک خوبی ہے اس کی. تو پوچھا گیا کہ کیا خوبی ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں جو ہے واچ مین تھا، یعنی وہ جو دوسروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں گھروں کی، کہ میں اپنی ڈیوٹی پر تھا اور میں بہت تھک گیا تھا، میری آنکھوں میں نیند تھی. تو اس نے جب میری اس حالت کو دیکھا، اس جوان نے، تو یہ کہنے لگ گیا کہ تم جا کے آرام کر لو، میں تمہارے بدلے ڈیوٹی دیتا ہوں. اور اس نے ہوں پوری رات میرے بدلے ڈیوٹی دی تھی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی کافی ہے. یعنی لوگوں سے کہا کہ تم سب اس کی برائی بتاتے جا رہے تھے، کسی نے خوبی نہیں بتائی، ایک ہی خوبی کافی ہے، اور اس کی نماز جنازہ کو ادا کیا گیا. تو اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ایک ہی خوبی کرے اور وہ کافی ہے. نہیں، بالکل پوائنٹ کیا ہے کہ مطلب جہاں پر نیگیٹو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہاں اس شخص کی پازیٹیو باتوں کو بات بھی اور ہمیں دیکھنا ہمیشہ چاہیے. پازیٹیو پہ غور کرنا ہے، نہ کہ ہمیں ان کی کسی، کیونکہ یہ نیگیٹو باتیں کریں گے تو وہ غیبت میں شمار ہو سکتا ہے، تہمت میں شمار ہو سکتا ہے. اور پازیٹیو باتیں تو آف کورس کہ انسان کو بھی اچھا لگے گا کہ ہم ہماری طرف ہماری اچھی باتیں سن رہے ہیں. جی، مثال کے طور پر اگر کوئی جوان جو ہے کربلا جاتا ہے، مجلسوں میں شرکت کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ اس کو نماز کی طرف لایا جائے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ارے تم اربعین پہ جاتے ہو، تم مجلسوں میں جا رہے ہو، ان کا کیا فائدہ؟ مطلب کیا ہوتا ہے جی نا، آپ دیکھیں اگر اس کا گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے باقی کے ٹائروں کو تو پنچر نہیں کیا جاتا، بالکل بلکہ اس میں اس کو صحیح کیا جاتا ہے. لیکن اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، بچوں کی کمیوں کو بتاتے جی رہتے ہیں، اگر ایک کمی ہے تو دوسروں کو بھی خراب کر دیتے ہیں. تو بالکل یہ بہت برا ہے. اس طرح سے جوان نہ تو کبھی نماز پڑھ پائے گا، اور وہ جو اچھے افعال انجام دے رہا تھا، جیسے وہ اربعین بھی پہ چھوڑ جا دے رہا گا. تھا، بالکل مجلسوں میں شرکت کر رہا تھا، وہ بھی چھوڑ دے گا. ایک اور جوان تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں وہ بہت خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، اور اس نے نماز کے بعد بہت اچھے انداز میں دعا کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوان سے فرماتے ہیں کہ لحسن ثناء، کہ کتنے اچھے سے تم دعا کر رہے ہو. یعنی اس کی دعاؤں کی تعریف کی. اور ظاہر ہے جہاں تعریف کی جاتی ہے وہ اور زیادہ اس عمل کو اور اور بہتر کر بالکل کے انجام بالکل دیتا ہے. بالکل ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ایران کا واقعہ ہے کہ ان کی عمر بھی زیادہ تھی کہ وہ چل نہیں پاتے تھے. تو انہوں نے جو ہے ایک شخص کو، جو کہ جس کے پاس ویل چیئر تھا، اس کو مطلب کرایہ دے کے ایک ویل چیئر رکھا ہوا تھا. تو وہ شخص روز ویل چیئر لے کر آتا تھا اور ان کو مسجد لے کر جاتا تھا. اچھا ایک دن ایسا ہوا کہ جو شخص ویل چیئر لے کر آتا تھا وہ نہیں آیا، سوتا رہ گیا تھا. وہیں روڈ پہ اب یہ جو عالم دین تھے یہ انتظار کر رہے تھے. تو دیکھا کہ ایک جوان ہے جو کہ زیادہ دین سے مانوس نہیں تھا، مطلب ایک طرح سے جو برے نوجوان ہوتے، برے جوان ہوتے، انہی میں سے تھا. لیکن جیسے ہی یہ ان عالم دین کو دیکھتا ہے فوراً ان کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، میں مہیا کر دیتا ہوں. تو واقعہ جب اس کو معلوم ہوتا ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، ہوں اور میں آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر مسجد تک چھوڑ آؤں گا. اچھا اب انہوں نے، عالم دین نے منع کیا، لیکن یہ جوان نے اتنا فورس کیا اور اس نے یہ عمل انجام دیا، ان بزرگ کو مسجد تک اسی حالت میں لے کر آیا. وہ بزرگ عالم دین کہتے ہیں کہ یہ جوان عاقبت بخیر ہوگا. تو ریزن پوچھا گیا تو کیونکہ یہ ایک عالم دین کا احترام کرتا ہے. اچھا یعنی یہ صحیح کہ وہ دین سے دور ہے اور دین کے جو باتیں ہیں ان کو فالو نہیں کر رہا ہے، لیکن یہی ایک خوبی اس کے اندر جو ہے یہ اس کو عاقبت بخیر کر دے گی. یعنی یہ ہوں آہستہ آہستہ پھر کبھی نہ وہ کبھی صحیح دین سیدھے کی. راستے پر آ جائے گا. جی. بالکل
تو عالم دین نے کیا کیا تھا، اس کی پوزیٹیو بات کو دیکھا. اور جی یہ آج کل ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کتنے فیملیز میں ایشو ہو رہے ہوتے ہیں، پوزیٹیو سائڈ کو نہیں دیکھتے، بالکل ہمیشہ نیگیٹو بالکل. سائڈ کو دیکھتے ہیں. تو اور رشتے بھی اس وجہ سے ہی خراب ہوتے ہیں نا. کتنی بعض وقت ہم نے سنا ہے کہ بات وہ لوگ ایک دوسرے کپلز ہو یا کوئی بھی ماں باپ ہو بیٹا باپ ہو، رشتے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہر بار برائیوں پہ باتیں ہوتی ہے، کبھی اچھائی پہ باتیں نہیں ہوتی. نہیں ہوتا. تو ہمیشہ جو ہے اچھائی کی سائڈ کو ہی دیکھنا چاہیے. اور پھر جب دیکھ رہے ہیں کہ مطلب یہ چیز غلط ہو رہی ہے، پہلے اچھائیوں کو بیان کیا جائے اور پھر جی. اس کی اصلاح کیا جائے. ایک اور واقعہ، ایک یہودی تھا ہوں. جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند کرتا تھا. یہ مسجد کے باہر کھڑا رہتا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند کرتا تھا. تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو کچھ نہ کچھ کام بتاتے رہتے تھے، جیسے مارکیٹ سے یہ لے کر آ جاؤ میرے لیے، اور پھر اس کا ہدیہ دیتے تھے. کچھ دن تک یہ جوان نظر نہیں آیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ وہ بہت سخت بیماری میں ہے اور حالت احتضار میں ہے. ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے گھر گئے، اس کے عیادت کے لیے گئے تو دیکھا حالت احتضار میں ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ سے اس جوان سے کہا، کیا تم دین اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہو، شہادتین پڑھنا چاہتے ہو؟ تو یہ جوان کہتا ہے، میں تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے والد شاید مجھے یہ کام کرنے نہ دیں. اس کے والد بھی وہیں پہ موجود تھے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھی انداز میں اس یہودی کے باپ کو کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو شہادتین پڑھوا دوں اور وہ مسلمان ہو جائے؟ تو اب دیکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بالکل. کیوں یہ عمل انجام دیا؟ تاکہ دیکھیں، اگر زور زبردستی یہ کام ہوں. انجام دیتے تو ظاہر ہے اس کے باپ کو برا لگتا، لیکن بالکل. جب پرمیشن لے کر کی جا رہی ہے تو وہ یہودی جو باپ تھا، جو یہودی کا باپ تھا، وہ متاثر ہو گیا. اس نے جب اتنے اچھے لہجے کو دیکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہاں شہادتین پڑھی. دیکھیے، اس شخص نے نہ تو کوئی نماز پڑھی تھی ہوں. کیونکہ ٹائم ہی نہیں تھا، بالکل بالکل. لیکن شہادتین پڑھی اور دنیا سے گزر گیا. اور پھر جو ہے اس کی تشییع جنازہ بہت اچھے سے ہوئی اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس شخص کو دفنایا گیا. تو پوزیٹیو سائڈ کو دیکھنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو واقعی جیسے یہ سچویشن میں یہودی بھی متاثر ہو گیا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ کی مزاج سے اور ان کی اس طرح سے بات کرنے کے طریقے کی وجہ سے جو یہودی کے جو والد تھے وہ بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے پرمیشن دے دی اور وہ جوان کی عاقبت بخیر ہو گئی. جی، اسی بالکل. طرح سے آپ واقعی کربلا میں دیکھیں، جناب حر کتنے ہوں. کیا کچھ نہیں کیا تھا مطلب جناب حر نے، لیکن جب وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو امام حسین علیہ السلام نے ذرہ برابر وہ چیزیں، وہ باتوں کا ذکر نہیں کی جی. جس سے کو احساس شرمندگی ہو جائے. اور تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب حر جب شہید ہو جاتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے سر پر ایک کپڑا باندھا تھا. جی. دیکھیں، کسی اور کے سر پر نہیں باندھا تھا، لیکن جی. جناب حر کے اب کپڑا باندھنے سے تو مطلب زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن کیوں باندھا تھا؟ کہ یہ میرے تائید شدہ ہیں. اب دیکھیں، کہ پروردگار عالم کی ایک بہترین صفت ہے، یا من اظہر الجمیل و ستر القبیح، جو پروردگار عالم جمیل کو آشکار کرتا ہے، یعنی خوبیوں کو آشکار کرتا ہے اور برائیوں کو چھپا دیتا ہے. تو ہمیں بھی جب ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے تو برائیوں کو نہیں بلکہ پہلے اچھائیوں اچھائیوں کو کو پہچاننا عیان ہے. کرنا ہے، بالکل اچھائیوں کو پہچانوانا ہے. اپنے اولاد سے متعلق ہو گیا، لوگوں کے درمیان ہو گیا، پہلے بالکل. اچھائیوں کو پرکھنا ہے، اچھائیوں کو دیکھنا ہے اور برائیوں کو جتنا ہو سکے دوسروں سے پردہ چھپائے. اور پوشی رکھنا ہے. جی، بالکل. اور اگر ہدایت دینی ہے تو ایک طریقے سے پہلے اچھائیوں کو بیان کیا جائے اور پھر ہدایت دی جائے. چوتھا راستہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، وہ ہے استمرار، یعنی مسلسل بیان، تذکر دینا. اب ایک وقت ہے جیسے بچے کو کہہ دیا کہ نماز پڑھو، بس کہہ دیا ختم، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک بار کہہ دیا. نہیں، یہ مسلسل ہونا چاہیے. پہلے تو ہم نے طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، اور یہ چیز بھی مسلسل ہونی چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے بھول جاتا ہے. جیسے اگر والد نے کہہ دیا، کچھ ٹائم کے بعد جو ہے ماموں بول دے یا چاچا کہہ دے، مطلب اس اولاد کو الگ الگ لوگ سمجھائیں، لیکن مستقل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بار کہہ کے چھوڑ دیا. تو یہ بھی بہت اہمیت ہے. اور سب کا مختلف انداز ہوتا ہے، تو جب الگ الگ لوگ کہتے ہیں تو کسی نہ کسی کی بات دل میں لگ ہی جاتی ہے. جی، کہ ہمیں قرآن سے بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ پروردگار عالم بھی ایک ہی سورے میں کتنی بار ایک ایک جملے کو، یا کتنی کہانیاں ایسی ہیں کہ بار بار ذکر جی ہو رہی ہیں. جی. آپ سورہ رحمان میں دیکھیں 31 مرتبہ پروردگار عالم
کیا فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ تکرار بہت ضروری ہے کیونکہ زبان میں نا ایک طرح کا معجزہ ہوتا ہے جی کہ بہت اثر انداز ہوتی ہے. انسان ایک بار سن کے بھول جائے تو دوبارہ اس پہ یعنی بالکل. اس کو یاد دلاتے ہیں تو اور ایک صفات ہے نا انسانوں کی کہ وہ بار بھول جاتا ہے، اگر اس جی کی یاد دہانی نہ کرو تو وہ باتیں بھول جاتا ہے. بھول جاتا ہے. تو بالکل یہ چیز ہے، یہ کچھ پوائنٹس ہم نے بتائے، اور بھی ہے، وقت کی تنگی ہے. بالکل انشاءاللہ کبھی توفیق ملی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اور ڈیپلی ہم انشاءاللہ راستہ بالکل جو ہوتا ہے وہ بیان کریں گے. لیکن بیسکلی جو ہمارا ان فل ایپیسوڈ میں جو موضوع تھا اصلاح امت، جی تو یہ بھی ایک ضروری اصلاح ہے کہ ہم اپنے ہم آج کے دور میں بھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہی تھا اور بالکل صرف اس دور کے لیے نہیں تھا بلکہ آج کے دور کے لیے بھی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ آج اپنے سماج میں خود سے شروع کریں اور پھر لوگوں کے درمیان بھی اصلاح کریں. اصلاح اگر کچھ چیز غلط ہو رہے تو اس کو صحیح کروائیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے بتائے اور مختصر سی پوائنٹس ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے. تو پہلے جب ہم ہمارے اوپر کام کریں، پھر ہمارے گھر والوں پہ کام کریں، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم ایک باکمال امت میں شریک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، اور اس ایپیسوڈ کے ساتھ اصلاح امت کی یہ سیریز اختتام پر پہنچتی ہے. اور ہم نے بہت ساری پوائنٹس ڈسکس کی ہیں. اگر میں نچوڑ بتاؤں تو یہ جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا جس میں ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی، اور آپ نے ہمیں 4 پوائنٹس بتائی، جیسے ایک تو آگاہ کرنا ہے اور طریقہ بتایا انہوں نے، دوسرا کہ ہمیں مسلسل آشکار کرنی چاہیے، پازیٹیو باتیں ہمیں بتانی چاہیے، نہ کہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے اور بری باتیں عام کرنی چاہیے، پھر وہ معاشرے میں ہو، گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو. تیسرا آپ نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ بار بار اچھی باتیں دہرانی چاہیے تاکہ وہ ذہن میں رہ جائے. اسی طرح سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ پہلے تو ہم ہمارے اوپر کام کریں، ہم ہمارے نفس کو درست کریں، اور پھر ہم ہمارے گھر والوں کے نفس کو درست کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اسی طرح سے اگر ہم اصلاح کریں گے تو ہماری امت باکمال رہے گی اور کامیابی کی طرف بڑھے گی. اسی کے ساتھ مجھے محسنہ ڈوڈیا کو دیجیے اجازت، لیکن آپ بنے رہے چینل ون کے ساتھ. شکریہ. خدا حافظ.